शेख सादी रहमतुल्लाह, मैंने कुछ लोगों को देखा है, अगर कोई नेक काम कर लेते हैं ना तो फिर वो कहते हैं क्योंकि मैंने किया लिहाजा सारी दुनिया फौरन ये करे। आप ये क्यों नहीं समझते कि रब ने आपको तौफीक दी है तो आप आजिज हो जाएं अल्लाह के बंदे, आप आजिज़ी इख्तियार करें। वो कहते हैं चूंकि मैं करता हूं लिहाजा मैं अब इतना बड़ा आदमी हूं तो फलाने 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 बंदे तो ठीक ही नहीं। हजरत सादी शिराजी कहते हैं कि तहज्जुद का टाइम था, पुराने जमाने में ना लोग मुसाफिर अक्सर रात मस्जिदों में आके गुजारते थे, तो कहते हैं मस्जिद में लोग सोए हुए थे सारे, तहज्जुद का टाइम था, मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा था, मेरे वालिद भी साथ थे, तो मैंने अपने अब्बा जी से कहा कि देखो कितने बदनसीब हैं, नफलों का टाइम है और ये सोए हुए कितने बदनसीब हैं, मैं तहज्जुद पढ़ रहा हूं अल्लाह अल्लाह कर रहा हूं, ये सोए हुए। तो फरमाते हैं मेरे वालिद कहने लगे काश तू भी सोया ही रहता, लोगों के कपड़े तो ना फाड़ता, काश तू भी, तेरा सोना ही बेहतर था, इस तहज्जुद से तो तू सोया ही रहता तो बेहतर था, कपड़े तो ना फाड़ता लोगों के। ओ खुदा के बंदे अगर तूने पढ़ी है तो तेरा और रब का रिश्ता है, इसकी बुनियाद पर तू दूसरों को हकीर जानने लग गया है, इसकी बुनियाद पर इल्म पढ़े दामान न करिए मत आखी मैं पढ़िया, वो जब्बार कहार कहावे मत रोड दोनों दुध कड़िया। थोड़ा सा अपने तबीयत में आजिज़ी पैदा कर। ये तो देखे ना कितने बड़े बुजुर्ग हैं, हज़रत फुज़ैल बिन अय्याज़, 60,000 लोगों ने हज किया, हजरत के भी वो हजों में बहुत 21वां 22वां हज था। किसी ने पूछा हुजूर इस साल हज के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो आप फरमाने लगे जितने भी हाजी आए सारे नेक थे, हज जरूर कबूल होगा और अगर किसी वजह से कोई कमी रह गई तो वो मेरी नहुसत की वजह से रह जाएगी, इसलिए कि उनमें सबसे ज्यादा गुनाहगार मैं ही हूं, मेरी वजह से कोई रह गई तो रह गई, वरना तो उम्मीद है खुदा फजल ही फरमाएगा। आपके मिजाज में जब आजिज़ी होती है कि ना, अगर आप किसी मकाम पे फायज हैं तो वो तो अल्लाह ने दिया आपको, तो अब तो आपको उस मकाम पर जाके भी आजिज़ी ही करनी चाहिए थी, और अगर आप वो आजिज़ी नहीं कर रहे तो उसका मतलब है आप बहुत सारी खताओं का शिकार हैं। हमारे जमाने में ना एक रिवाज आया है कमजोरियां बयान करने का, और कमजोरी अक्सर वो बंदा बयान करता है जो अपने आप को कुछ समझता है। लोग एक दूसरे की कमजोरियां डिस्कस करते हैं, बल्कि पहले तो लोग लोगों की कमजोरियां बयान करते थे, अब जमातें जमातों की कमजोरियां बयान करती, अब पार्टियां पूरी पूरी पार्टियों की कमजोरी। बात इतनी इज्तिमाइयत तक चली गई कि सोचे महदूद से महदूद तर हो गई। अल्लाह ताला ने ना एक दफा हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आपकी कौम में जो सबसे नेक आदमी है ना उसे ढूंढ के मेरी बारगाह में लाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ना जिसको सबसे ज्यादा नेक समझते थे उसे अल्लाह के हुजूर पेश किया, मालिक जो सबसे ज्यादा नेक है, जिसे हजरत मूसा कलीम नेक कहें, वो कितना को नेक होगा, या अल्लाह ये नेक है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रब करीम ने फरमाया अब इस बंदे की ड्यूटी लगाओ कि ये इस कौम में जो सबसे गुनाहगार है वो बंदा ढूंढ के लाए। अगर ये ड्यूटी हमारी लगती तो फिर तो अल्लाह खैर करे, सारे गुनाहगार थे, मां सिवाय मेरे, खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। जनाब इसकी ड्यूटी लगाएं, हजरत मूसा की गवाही है ये सबसे ज्यादा नेक है, इसकी ड्यूटी लगाएं, ये सबसे गुनाहगार बंदा ढूंढ के लाए। आपने ड्यूटी लगा दी तो वर्ष करने लगे हुजूर 3 दिन की मोहलत दे, मैं बंदा ढूंढता हूं। 3 दिन 3 रातें गुजर गई, आने का वक्त आया तो उसी नेक आदमी ने क्या किया, अपने गले में रस्सी डाली और अपने ही हाथ से पकड़ के ला के हजरत मूसा कलीम के दस्ते मुबारक में दे के कहा हुजूर 3 दिन कोशिश की है, सबसे ज्यादा गुनाहगार मैं ही हूं। बुरे बंदे तो मैं लब्बन टुरिया ते जग ते मिलिया ना कोई, ते अपने अंदर छाती पाई ते मैथों बुरा ना कोई, मैं ही हूं। तो हज़रत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे ये तूने किस तरह तज्जिया किया? अर्ज की हुजूर बाज लोगों की ना छोटी मोटी कोताहियां मेरे सामने थीं, उस पर मैंने गौर किया, लेकिन उनकी गलतियां यकीनी नहीं थी, मेरा गुमान ही था, पूरा मुझे यकीन नहीं था कि ये गलतियां हैं, लेकिन जो मेरी गलतियां थी उनका मुझे पूरा यकीन था कि ये हैं। किसी की गलतियां मेरे सामने यकीनी नहीं थी, अपनी कोताहियां मेरे सामने यकीनी थी, और जो ज्यादा यकीनी चीजें थी ना उस पर जब मैंने गौर किया तो फिर मैं समझा कि इस बस्ती में सबसे गुनाहगार मैं ही हूं।
آپ مجھے نا بتائیں اب میرے لیے آپ نے کیا کرنا ہے. جناب موسیٰ وہیں کھڑے تھے تو رب کریم نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا, وہی فرمائی. فرمایا میرے کلیم اس کو جو سب سے زیادہ فضیلت ملی ہے وہ نمازوں کی وجہ سے نہیں ملی, یہی اس کی عاجزی ہے جس کی وجہ سے رب نے سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی. یہ اس کے ذہن کے اندر بات ہے جس سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ اعزاز دیا. تھوڑا سا نا چیزوں کو سمجھا جائے, انسان اپنی ذہن سازی کرے, اپنے اوپر غور کرے. ہم اپنے آپ کو 2 4 5 چیزیں دیکھ کے تسلیاں دے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں چھوڑ, تو ساری دنیا اتنی خراب ہے, تو فلانی نیکی بھی کرتا ہے. اس سے نا انسان کی روحانی زندگی کمزور پڑ جاتی ہے, اس کے افکار پہ میل کچیل چڑھنے لگ جاتی ہے, وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگ جاتا ہے. کچھ بھی فرق نہیں پڑتا اگر طبیعت میں عاجزی آ جائے تو کوئی فرق. مثلا کیا ہو جائے گا اگر کوئی شخص تھوڑا بہت اگر کام کر لے, اگر کسی وقت وہ کوئی عاجزی اختیار کر لے تو اس سے فرق پڑ جائے گا. اور میں نے دیکھا سوسائٹی کا یہ ماحول بن گیا, وہ جناب تساں شاپر چکے ہے, اور بڑے اور انداز میں لوگ بات کرتے ہیں, اپنی طبیعتوں پہ بوجھ ڈالا جائے. ہمارے ہاں نا ایک لمبی لسٹ ہے ان لوگوں کی جن کی وجہ سے ان کے اپنے تکلیف میں یعنی کیا مثلا کیا کہہ سکتا ہے بندہ, داماد کو کہہ سکتا ہے کچھ, لیکن اس نے مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے. وہ بیٹی کو اور نواسوں کو لے کے آتا ہے تو دروازے پہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے, کہتا ہے سٹیٹس ہی نہیں میرا. میں ایک جنازے پہ چلا گیا تو قبرستان میں ایک فیملی میں کسی کا انتقال ہو گیا, تو قبرستان میں ان کا داماد اپنے برادر اللہ سے سالے سے کہہ رہا ہے کہ وہ تم نے تو اپنے ابا کی قبر پہ تختی بھی نہیں لگائی, اتنے بھائیوں تختی بھی نہیں لگا سکتے. وہ کہنے لگا بھائی جان بس وہ مصروفیت رہی ہے, قبر تو پکی کرا دی تھی تو بس تھوڑے دنوں میں لگوا دیتے. وہ بیچارہ نا ادھر ادھر میری طرف بھی دیکھ رہا ہے کہ لوگ سن, اور وہ ڈھٹائی سے باتیں کیے جا رہا ہے کیونکہ وہ داماد ہے, ان کی بیٹی گھر ہے, مفت کی بلیک میل ہے. وہ بندہ چلا گیا, میں نے اس کا بازو پکڑ کے سائڈ پہ کر لیا. میں نے کہا یار تجھے قبروں میں بھی اللہ نہیں یاد آیا. یہ مفت کی جو آزمائشیں ہم لوگوں کو ڈالتے ہیں نا, اس سے بچیں. بلا وجہ کہ جناب وہ مجھے پوچھا نہیں تو مجھے جناب دیا نہیں تو میری بھی کوئی حیثیت تھی, آپ اس طرح نہ گنوائیں. ان سے چیزیں چھلکتی ہیں, اس سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ چھوٹے آدمی, اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ہم کمزور پڑ گئے, ہم نے کس بنیاد پر لوگوں کو لوٹنا اور تاڑنا اور لتاڑنا شروع کر دیا. انسان ہوتا ہے, اور وہ جب ان چیزوں سے نکل جاتا ہے نا تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ بندہ بڑا آدمی ہے کہ جو نہ اسے کوئی یہ پرواہ ہے کہ مجھے کوئی بٹھائے کہاں پہ, نہ اسے کوئی یہ ٹینشن ہے کہ کوئی یہ. میں نے دیکھا ہے بعض بڑے لوگ ان چیزوں سے ویسے نکل جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت کا اونٹ گم ہو گیا تو تلاش کر رہے تھے, تو ایک بندے نے کہا کسی غلام کو کہہ دیتے. فرمانے لگے میں بھی تو غلام ہی ہوں, میں بھی تو اپنے محبوب کا غلام ہوں, کسی غلام کو کہہ دیتے. اس کا کیا مطلب؟ اس لیے اس تکبر سے اپنے آپ کو بچا کے لوگوں کے لیے آسانی کی جائے, اپنوں کو پیار دیا جائے, اپنوں کو محبت دی جائے. جب آپ کسی سے پیار کریں گے, اعزاز دیں گے, تو اس میں محسوس ہوگا کہ ہماری اپنی بھی کوئی شان ہے, عظمت ہے, ہم وزادار ہیں. دیکھیں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ حضور کا اتنا ادب کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر نہ پوری ہتھیلی سے دستک نہیں دیتے تھے, انگلی کے پوروں سے, ناخنوں سے. ادب ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے, خواجہ فخر الدین فرماتے ہیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے. فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا, ہم نے نا پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے, کیونکہ ذرا آواز اونچی ہوئی تو عمر کا سرمایہ گیا. صحابہ یوں ادب کرتے کہ اونچا سانس نہیں لیتے تھے حضور کی بارگاہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے وضو کا پانی تو وہ نیچے نہیں گرے گا, وہ نیچے ہتھیلیاں کر دیتے. آنکھیں حضور کی بارگاہ میں نہیں اٹھاتے تھے. بعد سے پوچھا جاتا حلیہ بیان کر دو, کہتے تھے اتنی جرت ہی نہیں تھی حضور کو دیکھ سکے. وہ اتنا ادب کرتے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا؟ جنگ بدر کے لیے جب سواریاں جا رہی تھی نا, تو ایک سواری پہ 3 لوگ تھے. تو اسلام مذہب بڑا حسین ہے نا, یہ رحمت للعالمین محبوب کا پیغام ہے نا. اب ایک سواری پہ 3 بندے بیٹھیں گے, تکلیف ہوگی. طے یہ پایا کہ 2 بیٹھ جائیں, ایک پیدل چلے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی 2 بندے دے دو. نصیبہ جاگا سیدنا ابو لبابہ کا, حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا. یہ دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. اب ایک دفعہ باری حضرت ابو لبابہ سرکار کے پیچھے بیٹھیں گے, مولا علی پیدل چل رہے ہیں. اس شخص کا کمال تو دیکھیں جس کے ہاتھ میں اس سواری کی لگام ہے جس کے سوار مدینے والے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
پھر باری آئی حضرت علی پیچھے بیٹھے، لگام حضرت ابو لبابہ نے تھام لی، وہ سویل اعلیٰ زار پھرتے ہیں اور تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام تھامی ہوئی، باری لگ گئی، حضور نے پیدل چلنا ہے، کیوں ہاتھ باندھے ہیں دونوں نے، عرض کی حضور خادم جو حاضر ہیں مہربانی کریں نا، آپ بیٹھے نا، ہم پیدل چلتے ہیں آپ کی باری۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو لہجہ ہے عزت دینے کا، دو جملے حضور نے کہے، آپ دونوں جملوں میں حضور نے جو غلاموں کو عزت دی وہ بھی دیکھیے، سمجھانے کا انداز بھی دیکھیے، اور امت کے دلوں میں عاجزی پیدا کرنے کا طریقہ بھی دیکھیے۔ حضور سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، تم زیادہ طاقت رکھتے ہو کہ پیدل چلو، میں بھی چل سکتا ہوں۔ اور پھر فرمایا تم دونوں کو کچھ زیادہ اجر کی ضرورت ہے، میں نے بھی تو اپنے رب سے اجر لینا ہے نا، دین کے رستے میں چلنے کا میں نے بھی تو اجر لینا ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، تھوڑی دیر ہی ہوئی ایک آیا سی کالیاں زلفاں والا، وہ دو کڑیاں ہی میرے من وچ رکیا ہے، کر گیا نور اجالا۔ اتنا کرم دو جملوں سے، طبیعت ہی بدل گئی۔ فرمایا تم کو زیادہ طاقتور ہو، تمہیں کو زیادہ اجر چاہیے، آپ اگر پیار کریں گے نا، تھوڑی تھوڑی محبت کریں گے، تھوڑا تھوڑا انداز آپ اختیار کریں گے۔ میں نے دیکھا ہے کوئی افسر صاحب بن گئے ہیں، کوئی پیر صاحب بن گئے ہیں، کوئی علامہ صاحب بن گئے ہیں، ناراض نہ ہونا، کوئی نمازی صاحب بن گئے، کوئی حاجی صاحب بن گئے، کوئی فلانا صاحب بن گئے، تو بس وہ ہم کچھ نہ کچھ بن ہی گئے ہیں۔ اور جن لوگوں کو ہماری وجہ سے سکون مل رہا تھا وہ ڈھونڈ رہے ہیں، پتر ملے، بھائی ملے، شاگرد ملے، دوست ملے، یہ ساری صورتیں بھی تو لوگوں کو چاہیے۔ اور آپ کی عظمت میں شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اگر کچھ ہے نا، صدر اگر ایوان صدر میں ہو تو پھر بھی صدر ہی ہوتا ہے، اور اگر دورے پہ ہو تو پھر بھی صدر ہی ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نا، آپ کو خادم دیا گیا تھا، بادشاہ وقت ہے نا، خادم ملا ہوا تھا، ایک رات کو آپ کے پاس رہتا تھا، ایک دن کو رہتا تھا۔ رات کو ایک مہمان آ گیا تو چراغ جل رہا تھا، جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کچھ لکھ رہے تھے، تو وہ خادم کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گیا۔ انسان ہی ہے نا، نیند آ ہی جاتی ہے، لیکن وہ آتی ہے صاحب کو، چوکیدار کو تو نہیں نہ آنی چاہیے۔ اور صاحب کہتے ہیں تو تنخواہ کا دی لینا ہے، تینوں رکھیا کا دے لیے، یہی لفظ ہے نا جی، اس کو تو نہیں نہ آنی چاہیے، ڈرائیور کو تو نہیں نہ آنی چاہیے، وہ تو نیند تو شاید صرف مالک کے لیے، ڈرائیور کے لیے تھوڑی ہے۔ تو اس کی آنکھ لگ گئی، اسے نیند آ گئی خادم کو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، وہ چراغ جل رہا تھا تو وہ گل ہونے لگ گیا، بجھنے لگ گیا۔ مہمان کہنے لگا حضور میں ٹھیک کر دوں، فرمانے لگے نہیں، مہمانوں سے خدمت نہیں لیتے، خادم کو جگا دے۔ فرمانے لگے جاگتے رہتا ہے، آج ہی سو گیا ہے، کسی وجہ سے تھک گیا ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز خود اٹھ کے گئے، چراغ کی بتی ٹھیک کی، سلائی کے ساتھ دوبارہ جلایا، آ کے بیٹھ گئے۔ اب ظاہر ہے کہ بادشاہ سے ملنے کو بادشاہ ہی آیا ہوگا، کوئی وزیر ہی آیا ہوگا، تو اس نے اپنے لیول کی بات کی، کہنے لگا حضرت صاحب اس کو کس لیے رکھا ہوا ہے، سو گیا، اس کو جگاتے۔ تو وہ تو بڑی جلال میں بات کر رہا تھا نا، اور وہ بڑا تنقید کا اس کا لہجہ تھا کہ اس کو کیوں نہیں اٹھایا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اس کو نارمل زندگی میں لے آئے واپس، اس کو کھینچ کے دوبارہ دنیا پہ لے آئے، زمین پہ۔ فرمانے لگے تو اتنا کیوں پریشان ہوتا ہے، میں جب چراغ ٹھیک کرنے گیا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور جب واپس آیا ہوں ٹھیک کر کے تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں۔ مثلا میری کون سی سائیڈ ادھر کی ہے، میں وہی ہوں۔ خدا کے بندے کیا ہو گیا، وہی ہوں، تو کس پریشانی کا شکار ہو گیا، میں وہی ہوں۔ دانش مندان دا کام نہیں، دل دنیا تے لانا، اس ووٹی تے لکھ خامد کیتے، جو کیتا سو کھانا۔ بڑے بڑے عہدے ملتے ہیں، دنیا بڑے بڑے جاگیردار ہوتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں۔ تو دانش مند آدمی دل نہیں لگا کے بیٹھ جاتا، اس لیے لہجوں میں عاجزی، انداز میں عاجزی، رویے میں عاجزی، بولنے میں عاجزی، بات کرنے میں عاجزی، کسی سے ملنے میں عاجزی، کسی سے لینے میں بھی عاجزی اور عطا کرنے میں بھی عاجزی، اور نظروں میں بھی عاجزی، ذہنوں میں بھی عاجزی، دل میں بھی عاجزی۔ اور یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ دروازہ رسول سے ملے گا۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، اور تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے قبل جتنے بھی بادشاہ تھے کروڑوں اربوں کی جائیدادیں چھوڑ گئے وہ، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ ان کی اولادیں ایسی شراب کباب میں الجھیں کہ دو بادشاہ تو ایسے تھے جن کے بچے جامع مسجد کے سامنے بھیک مانگا کرتے تھے۔ اور جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آخری وقت میں اپنی بیوی کو کچھ نصیحتیں کرنا چاہیں تو وہ کہنے لگی اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نیکیوں کی جزا دے، اولاد کے لیے کچھ نہیں کر سکے آپ، کچھ نہیں ہے ہمارے بچوں کے پیچھے۔ آپ نے فرمایا بلاؤ نہ بیٹوں کو، تو بیٹے حاضر ہوئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے بیٹا تمہارا باپ بزدل تھا،
جائیداد نہیں بنا سکا، اسے معاف کر دینا۔ کہا بھاجی آپ بزدل، کیا مطلب؟ تو ہر میدان میں ڈٹے رہے۔ فرمانے لگے میں بزدل تھا بیٹا، دوزخ سے ڈر گیا، جہنم کی آگ سے میں ڈر گیا، میں نہیں اپنے مالک کے عذاب کا مقابلہ کرنے کی سکت رکھتا، تو میں ڈر گیا، تمہارے لیے کوئی ناجائز پیسہ جمع نہیں کر سکا، اپنے باپ کو معاف کر دینا، بس یہی روکھی سوکھی ہے جو چھوڑ کے جا رہا ہوں، قبول کرنا۔ تو جناب عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے اٹھ کے اپنے والد کے قریب بیٹھ گئے، کہنے لگے ابا جی آپ پہ سلامتی ہو، پرانے بادشاہوں کی اولادیں گلیوں سے گزرتی ہیں تو لوگ دیکھ کے رخ پھیر لیتے ہیں، اور ہم جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ کہتے ہیں نیک آدمی کی اولاد جا رہی، تو پرہیزگار آدمی کے بیٹے جا رہے ہیں، آپ کے نام سے جانے جاتے ہیں، تو ہمارا قد ناز سے اونچا ہو جاتا ہے، ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے۔ دوستو اللہ فرماتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ صالح تھا، نیک تھا۔ گھر چاہتے ہو کہ پیچھے اولاد کو کوئی تکلیف نہ آئے، جانے کے بعد اولاد پر کوئی آزمائش نہ آئے، زمانے کی تیز دھوپ کی تپش انہیں نہ پہنچے، حالات کی شدت کا یہ شکار نہ ہو، پھر سرمایہ نہیں، مال نہیں، جائیداد نہیں، تقوی چھوڑ کے جانا، پرہیزگاری چھوڑ کے جانا۔ بڑا شوق ہے لوگوں کو شہرت کا، بڑا شوق ہو گیا ہے لوگوں کو فیمس ہونے کا، بڑا دل کرتا ہے کسی طریقے سے مشہور ہو جائیں، بڑی خواہش ہے، اس کے لیے لوگ سفر کرتے ہیں بڑا لمبا چوڑا، اور چاہتے یہ ہیں کہ کوئی ایسی صورت بن جائے، کوئی ایسی کیفیت ہو جائے، کسی طریقے سے وائرل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے درگزر کرے، میں بڑا چھوٹا آدمی ہوں، اور من دانم کے من دانم، جو میں ہوں مجھے پتا ہے، لیکن آپ کو کیا عرض کروں کہ شہرت اپنے اندر مسائل کتنے رکھتی۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے کم لوگ جانتے ہیں، اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ خدائی معاملہ ہو گیا، شہرت ہو گئی، اور ایک یہ ہے کہ حصول شہرت کی کوشش کرنا، جد و جہد کرنا اور خواہش پیدا کرنا۔ ہم تو بعض اوقات بڑی شرم محسوس کرتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، کوئی صورت ہی نہیں رہ گئی، سفید داڑھی والا ہے یا خاتون ہے یا داڑھی شریف رکھا ہوا شخص ہے، وہ صرف وائرل ہونے کے لیے ایسی حرکات کر رہا ہے جو کسی مہذب معاشرے میں کبھی کوئی نہیں کرتا۔ ہم نے کیا ساری قوم کو اداکار بنانا ہے؟ کیا سب کا وائرل ہونا ضروری ہے؟ کیا ہر شخص کے لیے شہرت اچھی ہوتی ہے؟ یہ بڑی آزمائش ہے، یہ بڑی تکلیف ہے۔ میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میں ایسے مشہور لوگوں کو جانتا ہوں جو حرم مدینہ اور حرم مکہ میں جا کے چند گھنٹے مسجد میں بیچارے نہیں بیٹھ سکتے، لوگ بیٹھنے نہیں دیتے، کبھی یہاں بیٹھے ہیں، کبھی وہاں بیٹھے ہیں، کبھی کسی سے چھپ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ وائرل ہیں اور وہ آ جاتے ہیں لوگ سارے۔ اور اب تو خیر آپ کوئی کام کر ہی نہیں نہ سکتے، کچھ نہیں کر سکتے آپ۔ میں نے ایک جگہ جماعت کرائی، آپ کو پتہ ہے مجھے تکلیف ہے پیر میں، ایک زمانہ ہو گیا میں جماعت کرانا چھوڑ دیے، جماعت کرائی تو اس کی پوری مووی بن گئی۔ جو مجھے بنا کے بھیج رہے تھے میں نے ان سے پوچھا مجھے یہ بتائیے کہ مغرب کی جماعت کا ٹائم تھا، تینوں رکعتوں کی آپ نے ریکارڈنگ کی ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے جماعت چھوڑ دی اور آپ ریکارڈنگ کرتے رہے؟ اتنا الجھاؤ کہاں سے آ گیا ہمارے یہاں؟ اتنی وہ پھر ایک اور بڑا خوبصورت نعرہ ہے، وہ جی تصویر اس لیے بنانی ہے ذرا یاد رہتی ہے، تو میں نے کہا غوث پاک تو ہمیں کبھی نہیں بھولے، فوٹو تو کوئی بھی نہیں ان کی ہمارے پاس، خواجہ اجمیر ہمیں آج تک یاد ہیں، ان کی تو کوئی فوٹو نہیں ہمارے پاس، داتا علی اجمیری صدیاں گزر گئیں، بھول گئے ہیں دنیا کو، دکھائیں فوٹو ان کی کس کے پاس ہے؟ فوٹو سے یادگیری رہنی ہے؟ کمال ہے بھئی، یادگیری کا بھی خوبصورت حوالہ ہم نے تلاش کیا ہے۔ تو میرے عزیز ایک شہرت وہ ہے جو خدائی ہے، جو خدائی ہے، وہ اگر ملے تو پھر کیا بات ہے، قرآن کہتا ہے وہ بھی ملے گی۔ کس کو؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کریں، رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا، انہیں شہرت کشید نہیں کرنی پڑے گی۔
انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ لوگ نہیں تلاش کرنے پڑیں گے جن کے ساتھ فوٹو آ جائے تو لائکس اور کمنٹس زیادہ ملتے ہیں، ادھر نہیں جانا پڑے. رحمان، اور کہاں رحمان محبت پیدا کرے گا؟ لوگوں کے دلوں میں. اور صحیح حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب رب کسی سے محبت فرماتا ہے تو جناب جبریل امین علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی محبت فرمائیے. اور زمین و آسمان کی مخلوق میں اعلان فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، لہذا سارے اس سے محبت فرمائیں. یہ وہ عزت اور شہرت ہے جو خدائی ہے. یہ وہ نہیں ہے جو کسی شخص کے دل میں بڑا شوق تھا، بڑا ارمان تھا، ڈھونڈتا پھرتا تھا اور وہ سارا کچھ کرنے کو تیار تھا لیکن اسے شہرت چاہیے. یہ خدائی ہے. اگر ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے جائیں گے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے اور لوگوں کی قلبی کیفیت ہوگی، کھنچتے چلے جائیں گے لوگ. بہت ساری سہولیات بہت ساری جگہوں پہ موجود نہیں ہوتی لیکن لوگوں کی روحیں کھنچتی چلی جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے. پھر ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ میرے خلاف لوگ سازش کر رہے ہیں لہذا میں نے بھی ان کے خلاف سازش ہی کرنی. میرے بارے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں لہذا میں نے بھی 10 کی جگہ 20 کرنی. کیونکہ فلاں شخص نے میرے بارے میں یہ کیا ہے لہذا میں نے بھی اس کے بارے میں اس طرح کا ظلم زیادتی کی گفتگو ضرور کرنی. اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ اگر تم کرو نا صبر اور تم اختیار کرو تقوی تو کسی کا مکر و فریب تمہیں کوئی تکلیف پہنچا ہی نہیں سکتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دشمن اپنے ہی جال میں پھنس کر مر جاتا ہے. اگر صبر کیا جائے، یہ قرآن مجید ہے، یہ سورہ آل عمران ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو گے اور تم تقوی اختیار کرو گے لا یضرکم کیدہم شیئا، تو فرمایا ان کا مکر و فریب، دشمنوں کا مکر و فریب تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا، تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکے گا کسی کا مکر و فریب. شرط کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر کرو. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد کا انتقال ہو گیا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ 3 دن تعزیت کے لیے لوگ آتے رہے، آپ بیٹھے رہے. چوتھے دن گلی سے گزر رہے تھے، آپ کے ساتھ خدام شاگرد ارادت مند بھی تھے. گلی میں گئے تو وہاں آپ کا ایک مخالف، مسلمان تھا، مومن کہلاتا تھا، پر آپ کا مخالف تھا. وہ چوک میں آپ کو مل گیا، السلام علیکم کے فوراً بات کرنے لگا اے نعمان بن ثابت، میں نے سنا آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. نے فرمایا ہاں. کہنے لگا مسلمان ہوں، مومن ہوں، آپ کے قبیلے کا ہوں، اپنی والدہ کا نکاح میرے ساتھ کر دیں. بڑی تکلیف والا منظر ہے، بڑی اذیت ناک بات. آپ کے محبین نے تلواروں پہ ہاتھ رکھ لیے. امام صاحب نے فرمایا اس نے نکاح کی دعوت دی، ایک جائز بات کی ہے، لیکن اتنا غلط طریقہ اختیار کیا ہے. چوکوں میں چوراہوں میں باتیں ہوتی ہیں. فرمایا میرے قدموں میں شریعت کی زنجیریں ہیں، میرا رب مجھے صبر اور تقوی کا حکم دیتا ہے. سارا حوصلہ جمع کر کے امام صاحب فرمانے لگے عدت گزرتی ہے تو آپ کا نام لے کے والدہ کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر وہ آپ سے نکاح میں رضامند ہوں گی تو مجھے اعتراض نہیں ہوگا. یہ جملے کہے اور پھر بوجھل قدموں سے 4 قدم آگے اٹھائے تو امام صاحب کے آنسو نکل گئے اور اپنے آنسو پونچھ کے کہنے لگے کئی دفعہ یہ اخلاق کتنے صبر آزما ہو جاتا ہے اور کتنی مشکل میں انسان کو لے جاتا ہے. ابھی امام صاحب اگلے چوک میں گئے تھے، وہ دھڑام سے زمین پہ گرا، اس کی روح پرواز کر گئی. لوگ دوڑے آئے، کہا حضور اس کا انتقال ہو گیا. آپ نے کیا کہا؟ کوئی بد دعا دی؟ فرمایا میں نے بد دعا نہیں دی، ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی. اس نے میری والدہ کے بارے میں اس طرح چوک میں جاگ رسائی کی اور یہ انداز اختیار کیا. اسے پتا تھا کہ شریعت اسلامیہ مجھے صبر کا اور تقوی کا کہتی ہے جائز بات پر، یہ انداز جائز بات کا. فرمایا اس نے سمجھا تھا میں لاوارث ہوں، وہ جو میرے ساتھ کرے گا ہو جائے گا. فرمایا دیکھو نا، اللہ ولی ہے مومنوں کا. میرے مالک نے دستگیری فرمائی اور ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی. میرے بھائیوں، میں اور بھی بہت ساری مثالیں قرآن حکیم سے آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں،
لیکن عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نیک اعمال، صالحیت، عبادت، ریاضت، تقوی، سچائی، دیانتداری، معاملہ فہمی، صبر، تقوی، مشکلات اور آزمائشوں کے باوجود اللہ کے حضور شکر کے جذبات، یہ انسان کو صرف آخرت میں ہی اجر نہیں دلائیں گے، مشکلات میں انسان کے سامنے نیکیاں بھی آ کے کھڑی ہوا کرتی ہیں، دنیاوی معاملات میں بھی نیکی انسان کے بڑا کام آیا کرتی، اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتی ہے نیکی دنیاوی معاملات کے اندر بھی۔ بخاری مسلم میں صحیح سند کے ساتھ نبی رحمت علیہ السلام کا وہ فرمان موجود ہے اور بڑا مشہور ہے، معروف ہے، حضور نے خود اسے بیان کیا۔ فرمایا 3 شخص کسی دوسرے علاقے میں جا رہے تھے اور رستے میں بارش اور طوفان نے گھیر لیا، تو ایک غار کے اندر جیسے وہ بند ہوئے، خود رسول رحمت اسے بیان فرماتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں لڑک کر کے ایک پتھر جب آیا اور غار کا منہ اس پتھر نے بند کر دیا، اب باہر نکلنے کا کوئی رستہ نہیں تھا، تینوں نے مل کے بھی زور لگایا پر وہ پتھر اتنا وزنی تھا کہ کوئی صورت ہی نہیں تھی۔ اب ان تینوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی کوئی نہ کوئی نیکی نہ یاد کرے۔ کیا؟ اکبر اللہ آبادی کہتے ہیں مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی۔ اب مختلف محکموں میں درخواستیں جمع کراتے ہیں، مسلح نہیں بچھاتے، تعلقات لڑاتے ہیں، اپنی کوئی نیکی نہ یاد کریں۔ تو ایک نے ہاتھ اٹھائے اللہ کے حضور، عرض کیا اے مالک تو جانتا ہے میں ریوڑ رکھے ہوئے ہوں بکریوں کا، یہ لفظ ہے صحیح حدیث میں، اے مالک میں نے کبھی بھی دودھ پہلے بیوی بچوں کو نہیں دیا، جب بھی پلاتا ہوں ماں باپ کو پہلے پلاتا ہوں، اور مالک تو علیم بذات الصدور ہے، وہ رات بھی کریم تیری بارگاہ میں ہر چیز موجود ہے کہ جس رات میں دیر سے آیا اور ماں باپ سو گئے، بچوں کو، غلاموں کو، بیوی کو میں نے دودھ نہیں دیا، میں پیالہ لے کے رات بھر کھڑا رہا، صبح جب وہ جاگے تو میں نے دودھ پلایا تھا، مجھے بتا نا میں نے تو تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر وہ نیکی تجھے پسند ہے تو اس مشکل سے نجات دے۔ یہ رسول پاک کا فرمان صحیح حدیث میں موجود ہے، رات بھر ماں باپ کے لیے کھڑا رہا، جب اللہ کے حضور اس نیکی کے وسیلے سے دعا مانگی پتھر تھوڑا ہٹ گیا، ہوا اور روشنی کا بندوبست ہو گیا۔ کرو نا ماں باپ کے ساتھ نیکی۔ اور میں صحیح حدیث میں یہ الفاظ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرمایا بیوی بچوں پر ماں باپ کو فوقیت دیتا رہا ہوں، یہ نیکی ہے میری، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا رہا ہوں، بیوی بچوں سے پہلے ماں باپ کو درجہ دیتا رہا ہوں۔ پتھر ہٹ گیا، دوسرا عرض گزار ہوا، مالک تو دلوں کے حال جانتا ہے، تجھے پتا ہے مجھے اپنی چچا زاد بڑی اچھی لگتی تھی، میں نے کئی بار اسے دعوت دی، لیکن اس پاک باز عورت نے رخ میری طرف نہ کیا، پھر ایک دفعہ قحط ہو گیا تھا، وہ مجبور ہو گئی، تنگ دست ہو گئی، مجبور ہو کے آئی، میرے ساتھ خلوت میں چلو، لیکن وہ آئی اور کانپنے لگی اور کہنے لگی اللہ سے ڈر، مالک وہ میرے قبضے میں تھی، میں سب کر سکتا تھا، پر تیرے لیے، تیری رضا کے لیے میں ڈر گیا تجھ سے، اگر یہ نیکی تجھے پسند ہے تو کرم فرمانا۔ حضور فرماتے ہیں پتھر تھوڑا اور سرک گیا، اور تھوڑا ان کے لیے کشادگی ہو گئی، ہوا کے جھونکے تیز آنے لگے۔ مشکلوں میں جب ہوا کے جھونکے آئیں تو وہ تیرے تعلقات کی بنیاد پر نہیں آئیں گے، تیرے تقوی کی بنیاد پر آئیں گے، تیرے تقوی کی بنیاد پر ہوا کے جھونکے آئیں گے۔ تیسرا بولا، اس نے کہا مالک میں نے مختلف لوگ مزدوری پہ رکھے ہوئے ہیں، سب کو بر وقت مزدوری دینے کا عادی ہوں، ایک شخص اپنی کچھ دنوں کی مزدوری چھوڑ گیا تھا، پھر میں نے ڈھونڈا وہ مجھے ملا نہیں، میں نے اتنے پیسے کاروبار میں لگا لیے، اے میرے کریم رب تو جانتا ہے، پھر اس سے نفع ہوتا رہا اور میں اس کے حصے کا نفع رکھتا رہا، اور پھر جب پیسے اتنے ہو گئے میں نے اونٹ بھی خریدے، بکریاں بھی خریدی، اور بھی جانور خریدے، غلام بھی خریدے۔ سالوں کے بعد وہ شخص آیا اور کہنے لگا میں مجبور تنگ دست ہوں، میری کچھ رقم آپ کی طرف بقایا تھی، اگر مل جائے۔ تو میں نے کہا یہ غلام بھی تیرے، اونٹ بھی تیرے، بکریوں کے ریوڑ بھی تیرے، تو کہنے لگا آپ مذاق کر رہے ہیں، صحیح حدیث میں موجود ہے مذاق کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں بھائی میں مذاق نہیں کر رہا، یہ میں نے سارا اپنے رب کی رضا کے لیے کیا ہے، تیرے لیے نہیں کیا، تیرا سرمایہ تھا وہ کاروبار میں لگتا رہا۔ یا ہمارے ہاں بھی پارٹنرشپ ہوتی ہے، یہاں بھی کاروبار چلنے لگے تو لوگ کہتے ہیں اب میرا تیرا گزارا نہیں، چلنے جو لگ گیا ہے،
کہتے تو فارغ ہے؟ یہاں تو لوگ کرائے پر دکان دیتے ہیں، اور اگر سمجھے نا کہ وہ بیچارہ جو بیٹھا ہے دکان میں اس کا کاروبار ٹھیک چلنے لگا ہے تو کہتے تو خالی کر، مجھے خود کرنا ہے، نکل۔ اس نے اتنا پیسہ سنبھال کے رکھا۔ کریم محبوب بیان فرماتے ہیں، رسول رحمت کے لبہائے نور سے یہ جملے نکلے، فرمایا اس نے اپنی اس نیکی کا وسیلہ دے کر جو رب کے حضور بات عرض کی، چہرے پر ہاتھ پھیرے ہی تھے کہ پتھر لڑکا، راستہ خالی ہو گیا۔ اللہ کے رسول ہمیں یہ نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ جب تم پر مشکلات بنے نا تو نمبر نہ تلاش کرو کہ فلاں کا نمبر کہاں ہے، فلاں کا نمبر کہاں ہے، کوئی رات ڈھونڈو جو صرف رب کی رضا کے لیے گزری ہو، کوئی نیکی تلاش کرو جو فقط اللہ کے لیے کی ہو، کوئی آنسو ڈھونڈو جو تم نے کسی مسکین یتیم کے پوچھے ہو، کوئی ایسا شخص جو تڑپ کے رو رہا تھا لیکن تمہاری وجہ سے ہنسا ہو، کوئی ماں جس نے راہ جاتے تمہیں دعا دی ہو کہ بیٹا جا تو جیتا رہے، کوئی بوڑھا شخص جس نے دعا دی ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں تیرا بھلا کرے، کوئی یتیم، کوئی لاوارث، کوئی کمزور، کوئی شخص جس کی روح سے تمہارے لیے دعا نکلی ہو، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ بھائی نیکیاں زندگی کو بھی سنوار دیتی ہیں، یہاں بھی انسان کو نفع ہوتا ہے، اس دنیا کے اندر بھی اسے بے شمار برکات نیکیوں کی برکت سے نصیب ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ جو لبرلز ہمارے بیچارے بیٹھ کے کہتے ہیں نا مولوی صرف آخرت کی بات کرتا ہے، نا 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 نا، دین تو جب بھی بات کرتا ہے کہتا ہے دعا یہ مانگو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ دنیا بھی حسین فرما دے اور آخرت بھی حسین فرما دے۔ اسلام کسی مقام پر کسی جگہ بھی فقط آخرت کی بات نہیں کر رہا، دین تو کہتا ہے یہاں بھی سمر جائے گا تمہارا سارا کچھ ہو۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا، میرا کالج میں جو کلاس فیلو سب سے زیادہ مجھے مولوی صاحب کہہ کے تنگ کرتا تھا نا، اس دور میں نا یہ بم دھماکے بڑے ہوتے تھے، تو میرا ایک قریبی دوست تھا تو وہ بڑے خوفناک انداز میں میرا نام لیتا، کالج میں داخل ہوتا کہتا مولوی کی تلاشی لے لو، اور مختلف انداز میں پھپتیاں کستا، کبھی ویسٹ کوٹ پہن کے چلے جاتے تو کہتے نیچے جیکٹ تو نہیں۔ تو پھر مجھے کبھی کبھی وہ یہ بھی کہا کرتا کہ یار کیا رستہ اختیار کر لیا، ذہین ترین آدمی ہو سارے کالج میں اور تم کیا مولوی بن رہے ہو۔ وہ دور بھی انجوائے کر کے گزارا، اور پھر وہ یورپ سے واپس آیا تو ڈھونڈ کے میرا نمبر فون کر کے کہنے لگا ایک تصویر نہیں مل جاتی تیرے نال کی، انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ۔ اپنی زندگی میں مت سمجھیں آپ کہ صرف آخرت میں ہی صرف جزا ملنے والی ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا مہربان ہے، یہاں بھی کوئی کمی رہنے دیتا نہیں ہے۔ اس لیے خوبصورت ترین اور صبر والی، شکر والی، سجدوں والی، عبادتوں والی، اور اپنی نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق سے خیرات مانگنے والی زندگی بتا کے جائیں، اپنے لب و لہجے کو بابوزو رکھیں، کردار و عمل کو طیب رکھیں، اور اپنی سوچوں کو ہمیشہ مثبت اور معنی خیز اور خوبصورت رکھیں، یہاں بھی بڑا اجر ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کا رستہ آسان کرے۔ ہے منکر جد دل دے اندر، ہے منکر جد دل دے اندر، نہیں عشق صدیق ولی دا، ہے منکر جد دل دے اندر، نہیں عشق صدیق ولی دا، او بھی پیار ایمان تو خالی، جڑا دشمن عمر جریدہ، جنت کدے نہ جاسی جسنو، نہیں پیار عثمان غنی دا، آزم او بھی وڈا کافر، جڑا نہیں حبدار علی دا، آزم او بھی وڈا کافر، جڑا نہیں حبدار علی دا۔
کیا بتائے گا کوئی رفت بام صدیق، کیا بتائے گا کوئی رفت بام صدیق، میرے ادراک سے بالا ہے مقام صدیق، کسی نا اہل پہ کھلتا نہیں کونین کا راز، کسی نا اہل پہ کھلتا نہیں کونین کا راز، اور کسی کم ظرف کو ملتا نہیں جام صدیق، کسی کم ظرف کو ملتا نہیں جام صدیق، ہوا اپنے چلن پر ناز نہ کرتی اعظم، دیکھ لیتی اگر انداز خرام صدیق، چارے یار نبی دے پیارے، چارے نبی دے پیارے، کوئی دسے نہ چاراں ورگا، کسے دھرتی نہ پیدا کیتا، کوئی اینا یاراں ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی، اینا جان نثاراں ورگا، اعظم شان صدیق کی پوچھنے ایکو یار ہزاراں ورگا، اعظم شان صدیق کی پوچھنے ایکو یار ہزاراں ورگا، آ